बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है। मुख्तारिया गल वध गई है, हुकूमत दसदी नहीं पई या कोई होर नहीं दसदा पिया। ये क्या चक्कर है? खैबर पख्तूनख्वा में बजट पहले पेश हो गया, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में। ये क्या चक्कर है? बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना हुआ उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इंतहाई हम्बल रिक्वेस्ट आ रही हैं कि जी अब गर्मी शदीद हो गई है और मसाजिद में और उन कम्युनिटीज़ में वाटर प्रोजेक्ट की जहाँ पीने के लिए पानी नहीं है, व्हील चेयर प्रोजेक्ट्स भी और मशीनों का प्रोजेक्ट भी और साथ कुर्बानी का कि प्रोजेक्ट भी वो स्टार्ट हो चुका है कि ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के प्लेटफार्म से जिसने भी कुर्बानी करनी है वो जल्दी से इस नंबर पे रब्ता करे। और मैंने कहा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने बजट पहले पेश किया है लेकिन एक इस पर आने से पहले मैं ये भी इस पे आने से पहले पे क्या इमरजेंसी को मार्शल लॉ लग रहा है। ये क्या चक्कर है? मामला क्या है? मामलात कहाँ जा रहे हैं? मामलात बहुत गंभीर हो रहे हैं। आज एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ सरगोदा में। सरगोदा में एक मुबैना कुरान मजीद की बेहुरमती। असल में मामला क्या था, अब दो वर्जन हैं। एक कुछ लोगों ने कहा कि जी वो मुक़द्दस औराक के लगे होते हैं ना बॉक्सेस, ये आप देखते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर लगे होते हैं, सड़कों पर भी, बिजली के पोल्स पर भी, कि जहाँ पर भी कोई ऐसा मुक़द्दस औराक यानी कुरान मजीद का कोई वर्क या कुरान व हदीस या इवन को अखबार का ऐसा पेज जिस पे अल्लाह रसूल का नाम लिखा हो, तो उसको ना उन मुक़द्दस औराक के वो डब्बे लगाते हैं ना मुख्तलिफ़ तंजीमों वाले मुख्तलिफ़, तो इस हवाले से ना वो फिर उनको जमा करके ले जाते हैं तो ताकि उनकी कोई बेहुरमती ना हो। तो कहा गया कि जी उस गली में वो जो कॉलोनी थी वहाँ मुक़द्दस औराक के लिए बक्स लगा हुआ था। तो किसी ने कहा कि जी हमने देखा कि वो मुबैना तौर पे कोई जले हुए कुछ औराक मिले। अच्छा, जिस घर पे जाके धावा बोला गया वो कहते हैं जी हम तो मसीह लोग हैं, हमारा इससे क्या ताल्लुक़, जब ये बक्स भर जाता है मजहबी जमात के लोग आते हैं और वो ले जाते हैं। खैर, मामला इतना सेंसिटिव है कि इस पे बात करते हुए भी कतराते हैं, मीडिया भी कतराता है, सियासी जमातें भी कतराती हैं, पुलिस वाले भी, वो जनाब मिन्नत तरले से काम चलाया जाता है। माशाअल्लाह हम जहाँ पहुँच चुके हैं ना उसमें मैं कोई बात कर सकता हूँ ना कोई दूसरा को बात कर सकता है, क्योंकि मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि अल्लाह माफ़ करे को मुक़द्दस औराक की कौन चाहेगा कोई तौहीन हो या बेहुरमती हो। लेकिन ये भी नहीं कि आप कानून को हाथ में ले लें और इसी तरीके से धावा बोल दें, किसी इंसानों के जीते जागते इंसानों को जला दें, उनके घर जला दें, उनके इमलाक को जला दें। अब वो जो 75 साला बुज़ुर्ग पे बेचारे पे तशद्दुद कर, मैं तो वो वीडियो शेयर नहीं कर रहा, तो खैर तो करें भाई, करते रहें, दुनिया जहाँ भी पहुँच जाए हम यहीं पर रहें, इसी तरीके से हम करते हैं। मैं एक सवाल करूँगा फिर मैंने आगे बढ़ जाना है, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। सवाल ये है कि ये ईसाई, यहूदी, हिंदू, बाकी लोग, बहुत सारी और अक़लियतें कोई सऊदी अरब में, यूएई में, इन ममालिक में भी रहती हैं या ये सिर्फ़ पाकिस्तान में है? ये सिर्फ़ पाकिस्तान में इस तरह की बेहुरमतियाँ करते हुए पकड़े जाते हैं या कभी सऊदी अरब में भी पकड़े हैं? हमने कभी सुना हो कि सऊदी अरब में मॉब निकल आया और वो जत्थों ने जाके किसी अक़लियत में से किसी का घर जला दिया और उसको मारा पीटा और उसके घरों को जला दिया क्योंकि उसने मुक़द्दस औराक की बेहुरमती की थी, क्योंकि उसने तौहीन रिसालत की थी, क्योंकि उसने तौहीन कुरान की थी, क्योंकि उसने ये की थी? ये सिर्फ़ हमारे यहाँ पे ऐसा ही है या वहाँ कहीं भी अक़लियतें रहती हैं और वहाँ भी कोई जत्थे इस तरह से इस्लाम के ठेकेदार बनते हुए, मैं माज़रत के साथ कहूँगा, नज़र आए हैं या यहीं पर ये पाकिस्तान में इंतहाई माज़रत के साथ ये तमाशा लगा है? वो ख़ादिम हरमैन शरीफ़ैन जहाँ पर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल आकाए नामदार, रसूल मकबूल, हुज़ूर पुर नूर, उनकी आमद हुई है, वहाँ पे विलादत
شہادت باسعادت ہوئی ہے، وہیں پر ہی اسلام نے ایک طرح سے جنم لیا ہے اسی سرزمین پر، اور وہ خادم حرمین شریفین اور وہ مرکز کعبہ وہیں پر، مسجد نبوی وہیں پر، مسجد الحرام وہیں پہ، تمام کے تمام وہ جو ہے نا اسلام کے جو ہیں ساری نشانیاں وہ وہیں پر، اور وہ خادم حرمین شریفین اور اتنا بڑا ملک کہیں کسی جتھے نے ہم نے دیکھا ہو۔ ہم نے البتہ وہاں بھی کوشش کی ہے، مسجد نبوی میں یوتھیوں نے کوشش کی کسی طریقے سے ہم وہی تماشا لگائیں جو ادھر پاکستان میں لگا ہوتا ہے، لیکن نہیں، خیر میں نے اپنا فرض پورا کیا جو مجھے ضمیر کہہ رہا تھا، آگے آپ کی مرضی ہے بھائی، میں تو اس میں، اور ایک میں علی امین گنڈاپور صاحب کی یہ میں آپ کو سنوانا چاہوں گا۔ یہ کل پرسوں یو ایس ایڈ کی پتہ نہیں ایمبولینسز تھیں کیا تھیں، یو ایس ایڈ اس سے اب یہ صاحب فرما رہے ہیں، آپ انگلش بھی سنیں ذرا، کس طرح کے اسکالر کو آپ نے بنا دیا وزیر اعلیٰ، اور یہ صاحب فرما رہے ہیں کہ میں یو ایس ایڈ نہیں کہوں گا، میں یو ایس اے آئی ڈی کہوں گا، کیونکہ ایڈ کہنے سے ہم بڑی باغیرت اور باشعور اور پتہ نہیں کیا قوم ہیں، وہ اس سے ہمیں ذرا شرم آتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ نہیں، This word I use USAID because this word aid doesn't suits us. We have been a very proud nation. We have a very proud culture. ہم بڑی پراؤڈ نیشن ہیں، ہمارا بڑا پراؤڈ کلچر ہے۔ دس ورڈ یعنی ایڈز ڈزنٹ سوٹ اس، خیر اس نے تو سوٹس کہا ہے، تو خیر وہ اس کو چھوڑ دیجئے۔ تو یہ ایڈ کا لفظ ہمیں سوٹ نہیں کرتا، میں اس کو یو ایس اے آئی ڈی کہوں گا۔ مطلب ایک طرف سے نعرہ لگاؤں گا بے شرمی کا کہ خان کی حکومت بھی امریکہ نے گرائی ہے، اور دوسری طرف جب وہ نوٹ دکھائیں گے تو پھر میرا موڈ بھی بن جائے گا۔ یہ کیا بے شرمی، یہ کیا ڈھیٹ پن ہے، یہ کیا معذرت کے ساتھ بے غیرتی ہے، اور یہ کیا چونا لگانا ہے یوتھیوں کو، کہ یوتھیوں کو کہیں کہ نعرے لگاتے رہو امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے، لیکن جیسے ہی امریکہ کی طرف سے ایڈ آئے گی ہم وہ دم ہلاتے ہوئے بھاگتے ہوئے جائیں گے اور وہاں سے ایڈ کو ضرور پکڑنا ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں جی میں اے آئی ڈی کہوں گا، میں ایڈ نہیں کہوں گا۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ خیبر پختونخوا میں بجٹ ہو گیا پہلے پیش۔ کبھی آپ نے سنا تاریخ میں کسی صوبے نے وفاق سے پہلے بجٹ پیش کیا ہو؟ وفاقی بجٹ پیش ہوتا ہے، اس کے بعد صوبوں کا، اب ہمیں بتایا جا رہا ہے جی آئین میں کوئی قدغن نہیں ہے۔ بھائی آئین میں تو قدغن نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے کہ صوبے کا 70 to 80% پیسے جاتے ہیں وفاق سے۔ ابھی وفاق نے بجٹ پیش نہیں کیا، آئی ایم ایف سے آپ کے مذاکرات جاری ہیں، ٹیکس کلیکشن جاری ہے۔ آپ کو پتہ ہی یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک والد اپنے چند بیٹوں میں تقسیم کرے کوئی پیسے یا کوئی وراثت یا جائیداد یا کوئی اس طرح کی چیز، اور وہ جناب ایک بیٹا پہلے ہی خرچہ شروع کر دے، اور وہ اس کو جتنا ملنا ہے اس سے پتہ نہیں زیادہ کر، یونیورسٹیوں کو دینے کے لیے تو آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تنخواہیں نہیں ہیں۔ کتنی یونیورسٹیاں ہیں جس میں چانسلر نہیں لگے، وائس چانسلر کتنے، یہ تو حالات ہیں۔ اور آپ نے بجٹ پہلے پیش کر دیا، نہ کوئی ٹیکس کلیکشن کا پتہ، نہ یہ پتہ ہمیں کتنا ملے گا، ہمیں حصہ کتنا ملے گا، پیسے ہیں کوئی نہیں، جیب میں پیسے نہ ہو، بندہ مارٹ پہ چلا جائے، بندہ مال میں چلا جائے اور وہاں پہ خریداری شروع کر دے، اور ٹکا بھی نہ ہو، اور کہے جناب میرے پیسے 4 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد یا 2 ہفتے بعد آ جائیں گے۔ مطلب اب کوئی یہ، اب آپ اندازہ کیجئے کیوں ہوا ہے۔ یہ صرف ایک بغاوت ہے، یہ صرف ایک بدماشی ہے۔ ادروائز ہر کسی کو نہیں پتہ کہ وفاق سے کتنا پیسہ ملتا ہوتا ہے۔ 70 to 80% صوبوں کو وہ بجٹ وفاق سے ملتا ہے۔ جب وفاق وہ کرتا ہے پھر اس کے بعد ایک تقسیم ہوتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے ہمارے پاس ٹیکس کی کلیکشن کتنی ہوئی ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے جناب کہ وہ آئی ایم ایف سے ہمارے مذاکرات جاری ہیں، اس سے ہمیں کیا امید ہے، کس قسم کے کتنے ہمیں پیسے ملنے ہیں۔ انہوں نے پہلے یہ صرف ایک بدماشی، ایک وفاق سے ایک بغاوت، یہ ہے کیوں اصل میں مسئلہ۔ اب میں اصل مدعے پہ آتا ہوں۔ یار بات یہ ہے، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، وہی علی امین جو کل تک بیٹھا رہا کینٹ میں، ہے نا، ٹھیک ہو گیا نا، وہ علی امین جو کینٹ میں بیٹھا رہا، جو کینٹ والوں نے اسے پالا پوسا، جس پر اپنی پارٹی کے وزیروں کی قتل کی ایف آئی آرز ہیں،
اور جناب وہ مجسٹریٹ کے سامنے بیان ہو چکا ہے اس مقتول کے یا شہید کے بھائی کا بھی، اور ان کے اپنا وہ روز وہ خط بھی لکھ رہے ہیں، میڈیا پہ بیانات بھی دے رہے ہیں، میں وہ کبھی کسی ویڈیو میں ان کی پوری پریس کانفرنس سنا بھی دوں گا وغیرہ، اور ان کو کسی نے کوئی بال بیکا نہیں کر سکا۔ جی آئی ٹی بھی بنتی ہے تو وہ انہی پر انگلیاں اٹھاتی ہے۔ بھئی بات یہ ہے کہ وہی علی امین روزانہ آنکھیں دکھا رہا ہے وفاق کو، اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ الٹا آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پولیس فوج کے مقابلے میں آ جائے گی، ہم تو بدماشی کریں گے، ہم تو جا کے سوئچ بند کر دیں گے، وہ جو پیسکو کا ہے وہ بند کر دیں گے، ہم تو اسلام آباد پہ چڑھائی کر لیں گے، ہم تو گورنر ہاؤس پہ چڑھائی کر دیں گے، گورنر کو بھگا دیں گے۔ یہاں پر بھی انہوں نے گورنر ہاؤس جو یہاں خیبر ہاؤس تھا یا خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں، گورنر کا داخلہ بند کر دیا۔ گورنر صاحب آج کل بیک فٹ پہ آئے ہوئے ہیں۔ پہلے انہوں نے کہا میں گورنر ہاؤس میں وزیر اعلیٰ صاحب کو دعوت دیتا ہوں، تو وہ وزیر اعلیٰ صاحب تو آئے نہیں، انہوں نے ویسے ان کی ایسی تیسی پھیری ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی میں خود چلا جاؤں گا ان کے پاس۔ یہ اب آپ اندازہ کیجئے، آپ ان کے لیٹنے کا سٹائل تو دیکھیں، ایک بندہ جوتا لے کے کھڑا ہے، وہ منہ پہ مار رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں میں خود چلا جاؤں گا۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ تو یہ حالات ہیں۔ دوسری طرف ہم ججوں کو دیکھتے ہیں، عجیب بات ہے، پشاور ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، جسٹس اطہر من اللہ سمیت بہت سارے سپریم کورٹ کے ججز، یک دم ساروں کا ضمیر ایک ساتھ جاگ گیا ہے، ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ یار مجھے ایک بات بتائیں، جسٹس صدیقی کے وقت یہ ضمیر کیوں نہیں جاگا؟ مجھے ایک بات بتائیں، ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پہ جھلا دیا گیا، یہ ضمیر کیوں نہیں جاگا؟ مجھے ایک بات بتائیں، نواز شریف 3 دفعہ کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اقامہ پہ باہر کر دیا، خیالی تنخواہ پہ، قانون نہیں تھا، آئین نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کالے قانون والی یعنی بلیک لا ڈکشنری لے آئے، اس پر اس وقت ضمیر کیوں نہیں جاگا؟ بہت ساروں کے وہ جناب اس طرح کی زیادتیاں ہوئیں، وہ پہلے سپیکر کو جس طرح سے بھگا دیا گیا مولوی تمیز الدین، اس وقت ضمیر کیوں نہیں جاگا؟ بات یہ ہے نا۔ اچھا پھر یہ ہے کہ وہ کہیں کہ جی وہ اور ججز تھے، یہ ابھی یہاں پر بھی بہت سارے ججز تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی تھے، یہی ججز تھے۔ خود صدیقی صاحب کہتے ہیں، جسٹس صدیقی، کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی پہ ان کو بلایا، یہ ڈر سے نہیں آئے۔ تو اب کون سا وہ ضمیر اچانک ہی جاگ گیا ہے، اچانک ہی ایک بھونچال آ گیا ہے، اچانک ہی علی امین گنڈا پور دھمکیاں دینے لگی ہے، اچانک ہی جناب یہ اعظم سواتی دھمکیاں دینے لگی ہے، ادھر سے وہ قیدی نمبر 804 جناب وہ جیل سے دھمکیاں دے رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے میں بس یہ کروں گا تو آپ نے اس کی کیا وجہ ہے؟ اب تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کیا ایمرجنسی لگ رہی ہے، اب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کیا مارشل لا لگ رہا ہے، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کیا ہو کیا رہا ہے۔ کچھ تو ایسا ہی ہو رہا ہے نا کہ حالات بنائے جا رہے ہیں، کیا پی ٹی آئی کہیں کسی کی پراکسی کا کام تو نہیں کر رہی؟ بہت ساری چیزیں ہیں نا، بہت سارے حالات بنائے جا رہے ہیں نا، بہت سارے معاملات کو بگاڑا جا رہا ہے۔ باتیں دو ہیں، کیا یہ کنٹرول ٹاور کے کنٹرول سے یہ چیزیں نکل رہی ہیں؟ پھر تو اللہ ہی حافظ ہے نا، پھر ہم کس کی امید پہ بیٹھے ہیں جناب؟ خدا نخواستہ کل کو انڈیا کو کر دے گا، کوئی ایسا کو معاملہ ہو جائے گا تو ہم تو بالکل جو ہے نا انہی کی امید اور انہی کے یقین پہ اللہ کے بعد بیٹھے ہیں کہ جناب ہمارا کیا یہ نکل گئی چیزیں؟ سوال ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر یہ چیزیں نہیں نکلیں تو پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ان میں سے کچھ عناصر ہیں جو جان بوجھ کے یہ ایسا کر رہے ہیں؟ یہ بہت ساری چیزیں ہیں نا، بہت سارے معاملات ہیں نا۔ اگر ان میں سے کچھ عناصر ہیں اور وہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں اور ادارے کے اندر ہی گڑبڑ ہے تو پھر تو اور بھی اللہ ہی حافظ ہے، پھر تو اور بھی کچھ۔ مثلا ہم نے دیکھا ایک جنرل صاحب کی آڈیو لیک ہوئی اور وہ سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے آرمی چیف کے خلاف کوئی باتیں کی اور وہ کمرہ بگڈ تھا، ابھی تک وہ پہنچے نہیں تھے سابق کور کمانڈر منگلہ جنرل ایمن بلال، تو وہ جناب وہ پھر جو ہے نا ابھی آئے نہیں اور وہ پھر فارغ ہو گئے، ساتھ ہی لاہور کے کور کمانڈر بھی فارغ ہو گئے۔ تو کیا انہوں نے جو ادھم مچایا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ میں تو دیکھ لوں گا، میں تو اسلام آباد کو بھی دیکھ لوں گا، میں تو سب کو، تو کیا ہو کیا رہا ہے؟ کیا ایمرجنسی لگ رہی ہے؟ سپریم کورٹ کے نو ڈاؤٹ فیصلے موجود ہیں، کیا مارشل لاء کی طرف کو بڑھ رہا ہے؟ میرے خیال ہے مارشل لاء تو بہت ہی مشکل، اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے، لیکن ایمرجنسی خارج از امکان نہیں ہے، اور اگر وہ لگی تو کیا کن کو فارغ کرنے کا پلان ہے؟ کیونکہ جوڈیشری بھی نا ایک ضد کر کے بیٹھ گئی ہے،
بہت سارے ججز ایک بالکل ضد کر کے بیٹھ گئے ہیں، معذرت کے ساتھ کہوں گا، مبینہ ضد نظر آ رہی ہے۔ اب کل میں دیکھ رہا تھا کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ صاحب، جن کی کسی سے نہیں بنتی، نہ وکلا سے بنتی ہے، نہ اپنے ساتھی ججز سے بنتی ہے، نہ صوبائی حکومت سے بنتی ہے، نہ وفاقی حکومت سے بنتی ہے، نہ ایجنسیوں سے بنتی ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ سے بنتی ہے، پتہ نہیں اپنی فیملی سے بنتی ہے یا نہیں بنتی، وہ مجھے نہیں پتہ۔ وہ کہہ رہے تھے حکومت ہماری عزت نہیں کرے گی، اگر کوئی آپ ہماری عزت نہیں کریں گے تو پھر ہم سے بھی امید نہ رکھنا، اور کہہ رہے تھے کہ آپ نے ڈرنا نہیں ہے، آپ نے یہ نہیں کرنا وہ کرنا۔ میرے پاس ایک کلپ ہے ابھی پچھلے دنوں کا، کہ جب انہوں نے وہ عدالتوں کو 3-4 جگہوں پر تقسیم کر دیا، لوور کورٹس کو، تو وکیل یہ احتجاج کر رہے تھے۔ یہ ذرا میرے پاس ایک کلپ آیا، میں آپ کو دیکھوں کہ یہ جس طرح کی عزت افزائی یہ وکلا حضرات کر رہے تھے وہ بالکل حق پر، لیکن میں اس زبان کا تو قائل نہیں ہوں، لیکن یہ دیکھیں جس طرح کی عزت افزائی یہ وکلا حضرات کر رہے تھے۔ کیا اس طرح کی عزت افزائی حکومت سے چاہیے یا ریاست سے یا ریاستی اداروں سے؟ یہ ذرا سن تو لیجیے، یہ لیں۔ سن لیا آپ نے، میں دہراؤں گا نہیں۔ یہ چیف صاحب، لاہور ہائی کورٹ کے چیف صاحب کے بارے میں یہ پھل جھڑیاں ہو رہی تھیں، یہ باتیں ہو رہی تھیں، یہ صورتحال ہے، ٹھیک ہے، یہ انداز بیان ہے۔ تو میرے بہت دوست ہیں، بیسیکلی میں خود لا گریجویٹ ہوں، کچھ عرصہ میں نے خود بھی پریکٹس کی ہوئی ہے، لیکن میں کسی بھی غیر پارلیمانی الفاظ کے وہ نہیں، لیکن میں صرف ایک یاد دہانی کے لیے ایک بات کر رہا تھا کہ چیف صاحب آپ کو کون سی عزت افزائی چاہیے؟ تو آپ کبھی تو اس طرح کریں نا، ان کو توہین عدالت کا دیں نا نوٹس نا، تو اس طریقے سے یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی ماشاءاللہ ضمیر جا گیا۔ تو مجھے تو کسی نے کہا ہے بھائی یہ ضمیر کہیں مبینہ طور پہ کہیں سے کوئی ڈوریاں ہل رہی ہیں، تاکہ یہ فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے کوئی، اور یہ گڑبڑ، اور اگر فیسیلیٹیشن نہیں ہو رہی تو کوئی انجانے میں کچھ لوگ استعمال ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ ایسا ہوا تو پھر بہت سارے لوگ فارغ ہو جائیں گے، پھر بہت سارے معاملات گڑبڑ ہو جائیں گے، پھر بہت سارے انجانے میں بہت سارے اگر پراکسیز کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں تو پھر بہت ہی تباہی مچ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پہ اپنا خصوصی کرم نازل فرمائے۔ میں کہتا تو ہوں، وہی شعر پڑھتا ہوں جیسے نواب زادہ نصر اللہ صاحب نے کہا تھا کہ کب کوئی دعا صرف بلاؤں سے ٹلی ہے، لیکن پھر بھی ہم مسلمان ہیں، عقیدہ ہے، دعائیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں، تو اللہ کرے ہم اس قوم پر، اس ملک پر اپنا خصوصی کرم نازل ہو، اور اللہ کرے کہ یہ ٹسل بھی ختم ہو۔ یہ ٹسل جس سٹیج پہ پہنچ چکی ہے وہ ایسی خطرناک سٹیج ہے کہ اس میں مجھے کوئی تباہی بربادی نظر آ رہی ہے۔ اللہ معاف کرے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔